कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम यार पर आरजे ताहिरा रशीद के साथ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम फेसबुक पर लाइव हैं और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रह सकते हैं बजरिया कमेंट करके बताएंगे कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम। जी व्यूअर्स, आज जो हमारा मौजूद जिस पर हम बात कर रहे थे कि गलत फहमी एक छोटा सा लफ्ज़, लेकिन इसका जो है ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये अगर हम बात करें तो है तो एक कहावत जो हमें ज़िंदगी में जो है ना सुनने और बोलने की जो एहतियात है उसका सबक भी देती है। हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है ना छोटे लफ्ज़ या छोटे जुमलों को इतनी अहमियत नहीं देते और कभी कभी जो है ना मजाक में ऐसी कोई बात कह देते हैं जो अगला इस तरह सुनने वाला जो है ना वो इसे संजीदगी से ले सकता है और इस तरह जो है ना ताल्लुकात में बिगाड़ इस तरह पैदा हो सकता है, चाहे घर और दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात हो या कोई काम की जगह। छोटे छोटे लफ्ज़ जो है ना उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। से जो है ना आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। गेस्ट तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि इधर FM पे जो है अपना प्रोग्राम सितारों से आगे प्रोग्राम आप देखते भी होंगे और पसंद भी करते होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजे कायनात खान, जो कि एक टीचर भी है। आज जो है ना हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गलत फहमी कैसे बड़े से बड़े जो नुकसानात है ना उनका सबब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम मैम कायनात। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया और तमाम तर लिस्टर्स का, तमाम तर व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं और अपने दिन को कैसे गुजार रहे हैं? अच्छा जी मैम कायनात, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना गलत फहमी जो है ना वो मतलब है तो एक छोटा सा लफ्ज़, लेकिन इसकी वजह से बहुत से इस तरह नुकसानात हो सकते हैं। रिश्ते जो है ताल्लुकात जो है खराब हो सकते हैं, दोस्ती जो है उसमें खलल पड़ सकती है। क्या बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो कि गलत फहमी की बुनियाद पे इस तरह हमारे सामने आते हैं। तो आप हमें सबसे पहले बताएं कि गलत फहमी है क्या? देखिए, आपने सबसे पहले जो मौजू का इंतखाब किया बहुत अच्छा किया है। गलत फहमी समटाइम देखें इंसान के बहुत से खूबसूरत रिश्ते होते हैं उनको बहुत बर्बाद कर देती है, बहुत से ऐसे रिलेशन उनको ब्रेक कर देती है, बहुत खूबसूरत बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर देती है गलत फहमी। सो गलत फहमी इस वजह से पैदा होती है कि समटाइम हम किसी की पूरी बात नहीं सुनते और अलग से जो है उसका नतीजा निकाल लेते हैं, पूरी सुनी सुनाई। और समटाइम ये होता है कि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी पर यकीन कर लेते हैं और अपने दोस्तों पर इवन के बिलीव नहीं कर पाते। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हमारी कोई दोस्ती होती है स्कूल्स के अंदर, इवन के जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी आते हैं, जो बहुत बेहतरीन दोस्ती होती है तो थर्ड पार्टी उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही होती है। और इसी तरह जो है हमारे बहुत से खूबसूरत रिश्ते ब्रेक हो जाते। तो कोशिश करें कि ये जो एलिमेंट है गलत फहमी वाला, इसको क्लियर करने की कोशिश करें ताकि आपके जो खूबसूरत रिश्ते हैं वो बरकरार रहे। अच्छा जी, हम इस तरह बात कर रहे थे गलत फहमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है ना मतलब हम मजाक में कोई बात कह जाते हैं, लेकिन अगला बंदा जो है बहुत सीरियस ले लेते हैं इस बात को। तो आप क्या इस तरह बताना चाहेंगे कि अल्फाज का कैसे असरात होता है, कैसे असर होता है किसी भी जिंदगी के किसी भी बात पे? देखिए, सबसे पहले हमें अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा। हमें अगर बात सबसे पहले हमने देखना है कि हम बात किससे करें। जो अगला वाला बंदा है वो हमारी बात वैसे समझ रहा है या फिर नहीं। और देखिए, फ्रेंड्स में तो हम लोग ये चीज शेयर कर सकते हैं ना, फ्रेंड्स से तो हमारा उस तरह का है कि हम उनसे फ्रीली बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फ्रेंड भी नहीं है, जो आपके उस तरह से दोस्त भी नहीं, तो आप मुहतात रहे ऐसे लोगों से बात करने से। आप कोशिश करें
آپ کوشش کریں کہ ان سے اتنی لمٹ میں رہ کر بات کریں. اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں پسند کرا آپ وہیں پر خاموش ہو جائیں, اور کوشش کریں کہ نرم لہجے میں بات کریں, اور اگر آپ کی بات کوئی نہیں سمجھ رہا تو اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کریں. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غلط فہمی اور بدگمانی میں کیا فرق ہے؟ کیا غلط فہمی اور بدگمانی ایک چیز ہے؟ نہیں, دونوں ڈفرینٹ چیزیں. غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی سنی سنائی باتوں پر آپ اچانک سے یقین کر لیتے ہیں. انسان کو جو ہے نا خود بھی سوچنا چاہیے وہ کر کیا رہا ہے. اور بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر وہ خیالات بار بار اپنے دماغ میں دہراتا رہتا ہے, تو وہ چیز بدگمانی میں آتی ہے, کیونکہ آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے برا ہے, تبھی آپ وہ فیل کرے ہو کہ وہ بھی میرے بارے میں یہی سوچ رکھتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ غلط فہمی اور بدگمانی میں یہ تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ پریکٹیکل لائف میں کیا آپ کبھی گمراہ ہوئی یا پریکٹیکل لائف میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی. دیکھیے, پریکٹیکل لائف میں بندہ اتنا میچور ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں اس کو سمجھ ہوتی ہے. لیکن میں اگر تھوڑا سا اپنے بچپن کا قصہ آپ کو سناتی چلوں تو وہ اس میں آ جاتی ہیں غلط فہمیاں بہت سی آ جاتی ہیں, دوستوں میں ایون کی بہت آ جاتی ہیں. تو ایک قصہ میں بڑا خوبصورت سا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کروں گی. اچھا, ہمارے بورڈ کے پیپرز تھے 8th کلاس میں, ہم لوگ تھے تو ہمارے بورڈ کے پیپر سے وہاں پر ایک کوشچن آیا سائنس کا, بگ بینگ تھیوری BBT آیا. تو سائنس کا 8th کلاس میں تو یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے مطلب کہ فرینڈس تھی تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ لاسٹ والا چیپٹر چھوڑا ہوا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سائنس کا کتنا کورس ہوتا ہے. تو وہ ہم لوگوں نے چھوڑا, اور لاسٹ چیپٹر کا وہ ایک لاسٹ کوشچن تھا بگ بینگ تھیوری, اور ہمیں اس کا اندازہ بھی تھا کہ شاید یہ ہوتا ہے نا کہ ہیڈ لائن اس کی اتنی بڑی تھی, ہیڈنگ اس کی اتنی بڑی تھی. نہیں, ہم نے سوچا یہ آئے گا تو ہم نے چوائس بھی چھوڑا ہوا, اور وہ چوائس پہ کیا چھوڑا ہوا تھا. تو اچھا, میں نے دیکھا کہ ہمیں سب کو یہ نہیں آتا تھا, تو میں نے دیکھا جو میری بیسٹ فرینڈ تھی کہ وہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں لکھ رہی تھی. اب میں یہ سوچوں کہ جب ہم میں سے کسی نے نہیں تیار کیا ہوا تو وہ یہ کیسے لکھ رہی ہے. میں نے اسے بہت کوشش کی, میں نے کہا تو مجھے بتاؤ, تو اکثر چیٹنگ ہو جاتی ہے, تو اس نے مجھے نہیں بتایا. اچھا, دوسری طرف واقعی میں عادت ہے یا خود سے لکھ رہی تھی؟ سنے نا, یہ بہت مزے کا قصہ ہے. تو وہ خود سے لکھنے کی کوشش کری. اچھا, میں نے اس کو ایک دفعہ کہا تو مجھے بتاؤ. اچھا, بار بار ہم بتا بھی نہ سکے کیونکہ میں رول نمبر 1 تھا, میں سب سے آگے بیٹھی ہوئی تھی, تو اس میں نے کوشش بہت کی, تو اس نے مجھے نہ بتایا. پھر میں نے مطلب کہ میں ایگو میرے اندر اتنا تھا. دوسری دفعہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو میں لکھ رہی ہوں, میں خود سے لکھ رہی ہوں, دیکھو. میں نے کہا نہیں لکھتی, آپ لکھتی نہیں, بے شک فیل ہو جائے پیپر, تو یہ لکھتی نہیں ہوں. تو مطلب کہ وہ بات میرے مائنڈ میں جب تک وہ 8th کا ریزلٹ نہیں آیا تو وہ بات میرے مائنڈ میں رہی. تو مطلب کہ میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں, میں اس کو ہمیشہ تانے دیتی رہی. اور اب بھی وہ شاید اگر میرا پروگرام سن رہی ہے تو اس کو یاد آئے گا کہ ہمیشہ میں اس کو بگ بینگ تھیوری کا تانا دیتی رہی کہ تم نے مجھے اس ٹائم نہیں بتایا. کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. تو کہتی ہے کہ, اور جب ریزلٹ آیا نمبر میرے زیادہ تھے, لیکن وہ چیز تھی کہ آپ کی غلط فہمی تھی, وہ خود سے لکھ رہی تھی. اور یہ بچوں کو میں آپ کو یہ لیسن بھی دینا چاہوں گی, اگر آپ کو کچھ نہیں آتا نا تو خود سے لکھنے کی کوشش کریں. سم ٹائم ایگزامینر کے پاس اتنے پیپرز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ نارمل, کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں, اتنا انبار ہوتا ہے پیپرز کا, تو وہ چیک کرتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑی تھکان فیل ہو رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بس کسی طرح سے یہ پیپر چیک ہو جائے. تو اگر آپ بچوں کو بھی نہیں آ رہا تو کچھ لکھنے کی کوشش کریں, یا آپ نے اگر کوئی لیکچر لیا ہے تو اس کو اپنے مائنڈ سے بنانے کی کوشش کریں, تاکہ وہ چیز جو ہے وہ جلدی سے آپ لوگ مطلب کہ ہوتا ہے نا شیٹس آپ بھر لیں. ہاں, کوئی کوشچن آپ نے چھوڑا نہیں ہے, پہلا اور آخری کوشچن جو ہے نا ٹھیک ہونا چاہیے. پہلے 2 کوشچن اور آخری کوشچن ٹھیک ہونا چاہیے. وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. اگر آپ نے ایگزام کرنے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پہلے آپ کوشچن اچھا جو آپ کو اچھے آ رہے ہیں وہ لکھیں, جو آپ کو نہیں آ رہے نا وہ آپ کو درمیان میں رکھیں, اور جب پھر تھوڑے بہت آتے ہیں تو اس کو لاسٹ میں رکھیں. اس طرح ایگزامنر کہے گا پہلا بچارے اس کو پاس کر دو. یہ ایک ٹیکنیک ہے چھوٹی سی ان بچوں کے لیے جو کہ بڑے پریشان ہیں. اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ریسنٹلی جو ریزلٹ آیا ہے تو وہ بڑی مشکلات میں ہے, اتنی اسٹرائکس وغیرہ ہو رہی ہیں. چلے ہم دوسرے موضوع کی طرف آ گئے, لیکن اس کو بھی کور اپ کرنے کی اس میں کوشش کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کو چاہیے کہ آپ دل چھوٹا مت کریں. آپ لوگوں نے اگر محنت کیا نا تو محنت کا صلہ آپ کو ضرور مل کر رہتا ہے. کبھی کبھی نہیں ملتا نا, پھر
پیپرز میں نمبر ہی نہیں آتے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں پر تو غلطی ہوگی نا. اب دیکھیں کہیں نہ کہیں پر تو ان کی غلطی ہوگی, کیا پتہ انہوں نے اس طریقے سے نہ لکھا ہو. اور ہمارے پاس ایک یہ بیسٹ آپشن بھی ہے کہ ہم اپنا پیپر ری چیک کروا سکتے ہیں, اور جس طرح کے اسٹوڈینٹس کے مطالبات بھی مانیں گے, یہ تو ایک اچھی بات ہے. اسٹوڈینٹس کو بھی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اطمینان رکھیں اور صبر رکھیں, اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے محنت کی تو آپ کی محنت کو کوئی بھی ضائع نہیں کر سکتا. بات ہم کر رہے تھے آج بدگمانی کے حوالے سے, آج ہم بات کر رہے تھے غلط فہمی کے حوالے سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, اور ان غلط فہمیوں کو آپ نے دور کرنا ہے. اور یہی غلط فہمی ہے میرپور بورڈ کے لیے بھی, کہ بچے سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بورڈ بڑا اسٹرکٹ ہے, اس میں مارکنگ نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اور جو لوگ کووڈ کے دوران یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں تو 1000 میں سے یا ہمیں زیادہ نمبر مل گئے, ہم نے پیپرز نہیں دیے ہوئے تو زیادہ نمبر, میرا تو نقصان ہوئے, مجھے تھوڑے نمبر ملے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیپر نہیں دیے تو ہماری بک پاس ہوگی. تو مطلب کہ یہ غلط فہمی ہے آپ کی. آپ اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے ایگزامینر کے بارے میں یا جو بھی مطلب کہ اس دوران موجود تھے اور جتنے بھی آپ لوگوں کے پیپر چیک ہوئے اس کے بارے میں آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے. اور قرآن مجید میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے پہلے تحقیق کرو, تحقیق کر کے آپ کا جو بھی رزلٹ نکلتا ہے آپ اس کو سامنے لاؤ. آپ کسی کو غلط مشورہ نہ دو, گمراہ مت کرو کسی کو, کیونکہ اس میں آپ کا نقصان تو ہو رہا ہے, اگلے والے کا آپ نقصان نہیں کر سکتے. اچھا جی بالکل جی, کیونکہ آج کا جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بدگمانیاں کس طرح زیادہ ہو گئی ہیں. لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے, اور ایک دوسرے سے جو ہے نا بات کرنا پسند نہیں کرتے, کسی کا کامنٹ پسند نہیں آتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مطلب اپنے کسی دوسرے انداز میں کامنٹ کیا ہوتا ہے, لیکن جو دیکھنے والا بندہ جو ہے نا وہ اسے کسی اور سے لے لیتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ سوشل میڈیا دیکھیے, آپ نے بڑی مزے کی بات کی سوشل میڈیا کی, آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. دیکھیے ہم لوگ سم ٹائم میسج کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارا نہ تو ہمارے فیس ایکسپریشنز موجود ہوتے ہیں, نہ ہم وہ ٹون بتا پاتے ہیں, اس میسج کے اندر ہماری ٹون نہیں جاتی. تو ایک بیوٹیفل اسمائلیز ہوتے ہیں کہ وہاں پر وہ ساری چیزیں بیان ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, آپ اس کو غصے والے ایموجی بھیجیں. اگر آپ کو مطلب کہ نارمل بات کریں, اگر آپ کو کچھ نہیں بولنا تو وہ ایک زپ لگی ہوئی ہے, تو مطلب کس طرح کی چیزیں بھیجیں. لیکن دیکھیں خوبصورت چیز یہی ہے کہ آپ کیا کریں کہ لوگوں سے بات چیت کرنا پسند کریں. میں نے کہ اگر آپ کی فرینڈس آپ سے ناراض ہیں نا, تو آپ کی وہ میسج سے جو اور آپ کی دوریاں پیدا ہوتی جائیں گی. اگر آپ کے رشتے اگر آپ سے دور ہے نا, اگر آپ کے فورن میں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے, تو آپ ان کو میسجز کے تھرو کبھی بھی وہ آپ کی غلط فہمیاں کلیئر نہیں ہو سکتی. تو کوشش کریں ان رشتوں کو سامنے لا کر بٹھائیں, بات کریں کہ بات کیا تھی. اور آئی ایم شیور کہ جب آپ ان کو پاس بٹھائیں گے وہ بات اتنی بڑی ہوگی ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی اتنی زیادہ مطلب کہ لڑائیاں چل رہی ہیں, آپ کی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں, سالوں کی دوستیاں, بچپن کی دوستیاں آپ سے ٹوٹ رہی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس بچی کو یا اس میں جو بھی کہوں گی کہ اگر آپ کی بہترین دوست ہے اس کو پاس بٹھائیں, کہ اس کو بتائیں اس اسٹینڈ پر تم نے یہ کیا اور تم نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا جو کہ بات مجھے ناگوار گزری. تو فوراً جو ہے نا اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے, اس کو ہم لوگ اس طرح سے کر کے نہیں گزار سکتے, ناراضگیوں میں, نفرتوں میں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دلوں میں خدا رہتا ہے, اور دلوں کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں, اور دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اپنا دل جو ہے وہ سب کو صاف رکھنا چاہیے. ہم لوگ کیوں شب برات پر سب سے معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں, اور کیوں حقوق العباد کا زیادہ ذکر کیا گیا ہے. حقوق اللہ کا اتنا مطلب کہ ہے معافی, کیونکہ وہ اللہ اور بندے کے حقوق ہیں. حقوق العباد پر کیوں اتنی زیادہ مطلب کہ بات چیت کی گئی, کیونکہ بندوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں, ان کو ہم سب کو پورا کرنا جو ہے ہمارا اولین فریضہ بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. غلط فہمی جو ہے ایک چنگاری ہے جو بڑے سے بڑے رشتوں کو اس طرح خراب کر دیتی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور یہ بھی ہے نا, یہ بھی جو ہے نا غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اکثر جو ہے نا بندہ مطلب غلط نہیں ہوتا, لیکن اگلا بندہ اسے غلط سمجھ آتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس طرح جس انسان کو اس طرح برا لگا ہو یا اس نے برا سمجھا ہو, تو کیا ہم جب معافی ان سے مانگے تو بدگمانی ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سوری بولنے سے بہت سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن لفظوں کے جو تیر ہوتے ہیں نا, وہ جو چبھتے ہیں نا, اس
اس کا گھاؤ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. بالکل، ٹھیک ہے, یہ اسی لیے سوچ وہ سمجھ کہتے ہیں کے نا بات کرنی کہ چاہیے. سوچ سمجھ کے بالکل بات کرنی چاہیے, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا وہاں پر دوبارہ منہ لگ سکتا ہے, آپ کو بالکل ایسے پتا ہی ہے. ہوتا ہے ہاں, ایسے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے انسان کیا ہے, سوشولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے. انسان کبھی بھی اکیلا نہیں رہ سکتا, بالکل ایسے اور ہی ہے. اس زندگی میں جو ہے اس کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے. تو ہم کیوں کٹ آف ہوں, ہم کیوں اپنے پیارے رشتوں کو خراب کریں. ایون کہ ہم کسی کو اگر جانتے بھی نہیں ہے نا, تو ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. کیونکہ جب وہ انسان آپ سے چلا جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے, تو وہ یاد رکھے کہ اگر میری زندگی میں کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت اچھی بندی تھی, وہ بہت اچھے لوگ تھے. تو کبھی بھی آپ نے اس طرح کا ایلیمنٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے, اور کہیں نہ کہیں پر نرم گوشہ ان کے لیے ضرور رکھنا ہے. اچھا جی میم کائنات اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. سب سے پہلے ہم کال لیں گے اور دیکھیں گے کون ہے ہمارے ساتھ موجود. جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم ربینہ, کیا حال ہے, ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر, اللہ کا بہت احسان ہے. جی آج جو ہمارا موضوع ہے غلط فہمی, ایک چھوٹا سا لفظ لیکن اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور جی میں سن رہی تھی سارا پروگرام. جی. مجھے کائنات خان کی گفتگو بہت پسند آئی, آپ کی گفتگو بہت پسند آئی. بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ میم. میں طرف سے شکریہ ادا کریں کائنات خان کا. بہت شکریہ میم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے آپ کا. کا اور شکریہ ادا کروں گی. آپ نے اس چھوٹے سے لفظ میں ساری دنیا سمو دی آپ نے. شکریہ. جی بہت شکریہ. آپ نے جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے, اور خاص طور پر جو ہے نا میم کائنات کی باتیں بہت انفارمیٹیو ہیں, اور جو ہے نا آپ اس سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتی ہیں, کیونکہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے کی باتیں سن کے ہی مطلب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, اور یہ جو بہت سی باتیں جو ہے نا اس میں اس چھوٹے سے لفظ میں جو ہے نا بہت غلط فہمیوں کی وجہ سے بالکل بہت سے گھر اجڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو آپ کی اپنی اتنی پیاری گفتگو ہے, اتنی پیاری گفتگو کرنی ہے, تو میں اور آپ کی موجودگی تو ضروری ہے ہمارے پروگرام میں. تو میں نے کہا میں اپنی حاضری نکالوں آپ کے پاس بالکل جی. کہ آپ کو بتاؤں کہ میں واقعی یہ میں پروگرام سن رہی ہوں. اور وہی ابھی تک میں سوچ رہی تھی کہ میم روبینہ کی کال ابھی نہیں آئی ہمارے پروگرام میں, کیا وجہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو کال نہ کروں. جی بالکل. اسی طرح ہمارے پروگرام سنتے رہیں, پسند کرتے رہیں, اور اپنی موجودگی کا احساس دیتے رہیں. اس طرح جو ہے نا کوئی خوبصورت سا گیت آج سنا دیں. کشمیری میں سنائے, کشمیری میں سنائیں, اردو میں سنائیں. ٹھیک ہے جی, جو سنائیں گے دل آپ کو. کرے سنائیں. بالکل جی. لیکن یہ موضوع جو ہے نا یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے. اس کے بعد تھوڑا سا موڈ خوشگوار بھی کر لیں. ابھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. اللہ حافظ. جی ویورز, ابھی تک ہم جو ہے نا فیس بک پہ لائیو تھے, لیکن ابھی جو ہے نا ہمارا فیس بک لائیو سیشن اختتام پذیر ہے, لیکن آپ ہمارا پروگرام جو ہے نا FM پہ 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر دن 1 بجے تک سن سکتے ہیں. لیں گے ہم چھوٹی سی بریک, تب تک دیکھتے رہیں, سنتے رہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.